रंग दिया तेरे इश्क ने यूं इज़ा धड़कन शाह किस्त नंबर 27 एंड 28। इंशाल और रुशमान कोर्ट से सीधा घर आए थे। इंशाल जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी जाने के लिए, रुशमान ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया और इसके कानों में धीमी सी सरगोशी की थी। दिलबर, मैं आपसे अब भी नाराज़ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज आप मुझे मनाएं, वो भी स्पेशल अंदाज में। तो क्या मैं उम्मीद रखूँ एक ब्यूटीफुल सरप्राइज़ कि वो इसकी सरगोशी पर अंशाल को अपने गाल दहकते हुए महसूस हुए थे। बात करते हुए रुशमान के लब इसके कान की लो से टच हुए रहे थे। रुशमान अचानक इसका चेहरा अपने हाथों में लिए और हल्के से इसके होंठों को छूकर पीछे हो गया। अंशाल तो इसके खुले आम बेशर्मी पर शर्म से पानी पानी हो गई थी और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर भागी। इसकी जल्दबाजी पर रुशमान ने ज़ोरदार कहका लगाया, जिसे सुनकर अंशाल दांत पीसते हुए अंदर चली गई। अंदर आते हुए वो रूमी चची से टकराई। अरे कहाँ से भागी आ रही हो लड़की? क्या पीछे कुत्ते लग गए हैं जो इस तरह से भागी आ रही हो? वो जो मेरे पीछे हैं कुत्ते से भी ज़्यादा खतरनाक है, इसने अपने फूली सांसों को बहाल करते हुए जवाब दिया। हैं लड़की, तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल पीला क्यों हो रहा है? वो कुछ नहीं चची। हाँ बताओ, क्यों भागी आ रही थी और कौन खतरनाक है? पीछे से आते रुशमान ने शरारत से कहा। इसकी बात पर अंशाल झल बुन गई थी। ये तो खुद ही हरकत ऐसे की और अब सवाल भी कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, तुम खुद ही पता कर लो, आखिर पुलिस वाले जो हो। वो तिनक कर कहती हुई वहाँ से चली गई थी। हैं, ये क्या बोल कर गई है? और बेटा जी, ये आप दोनों क्या कोड वर्ड में बात कर रहे थे? कुछ नहीं चाची, बस ऐसे ही इसे तंग कर रहा था, अरुष्मान मुस्कुराकर बोला और वहाँ से चला गया। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है बेटा जी। अंशाल जब से अंदर आई थी गुल और नायरा से घेर कर बैठी हुई थी। सारे घर वाले बहुत खुश थे अंशाल के रिहा हो जाने से। दी जान ने तो बाकायदा इसका सदका निकलवाया था। जवाद साहब ने भी इससे सॉरी बोला था कि वो इससे नाहक नाराज़ हो गए थे। उन्होंने कल पार्टी रखी थी अंशाल के बाइज़्ज़त तरीके से बरी होने पर, और उन्होंने कल एक अनाउंसमेंट भी करने का बोला था जो सरप्राइज़ था। गुल तब से पूछे जा रही थी कि छोटे पापा कैसा सरप्राइज़ है, लेकिन उन्होंने कहा कल आपको पता चल जाएगा, ये आपके लिए ही है। रुशमान कब से अंशाल को इशारे किए जा रहा था वो रूम में आए, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी। अचानक रुशमान अंशाल पर एक सर्द नज़र डालकर अपनी जगह से उठा और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर चला गया। अंशाल को लगा वो नाराज़ हो गया। इस ख्याल के आते इसके अंदर बेचैनी फैल गई थी। क्या वो नाराज़ होकर गया है? अंशाल ने परेशानी से दरवाजे की तरफ देखते हुए सोचा। दीदू, आप कहाँ गायब हैं? नायरा ने इसके कंधे को हिलाते हुए पूछा। हाँ कुछ नहीं, यही हूँ। अच्छा नायरा, मैं थोड़ी देर के रूम में जा रही हूँ, फिर आकर कल की पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ओके दीदो। वो रूम में आकर बेचैनी से बेचैन रही थी। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्या था अगर वो इसकी बात मानकर रूम में आ जाती? वो मुसलसल इधर उधर चक्कर लगा रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खोलकर रूमी चची, नायरा और गुल दाखिल हुई। अरे आप लोग यहाँ क्यों आ गई? वो मैं आ रही थी वो इसलिए बहू रानी के, क्योंकि हमें दाल में कुछ काला नज़र आ रहा था। क्या मतलब? क्या काला? क्या मतलब चची? बहू रानी, हम तो बस ये पूछने आए हैं कि तुम्हारे और उस्मान के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है? क्या कुछ भी नहीं ना जी, हम कोई अंधे थोड़ी हैं, हमें सब नज़र आ रहा है। अब जल्दी से बताओ क्या बात है? वो अंशाल ने बताते हुए गुल और नायरा की तरफ देखा। अरे इनकी तरफ क्या देख रही है? तुम बस बताओ क्या चल रहा है? वो दोनों के दरमियान वो मान मुझसे नाराज़ है और इसने मुझे मनाने का बोला है कि मैं जब तक मैं इसे नहीं मनाऊंगी वो नहीं मानेंगे, और अब भी नाराज़ होकर बाहर चले गया है। अंशाल पूरी बात एक ही सांस में बता गई। ओहो, तो ये बात है। कुछ करना पड़ेगा डीएसपी साहब को मनाने के लिए। क्या करना पड़ेगा चाची? गुल ने दिलचस्पी से पूछा। ओ दीदो, इतनी सैड होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इनको सॉरी बोल दो और जैसे मुझे हग और किस करके मना लेती थी वैसे ही अरश भाई को भी मना लें ना बच्चा ना। अब ये मसला किस और हग से ना सुलझेगा, इसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। चाची आप क्या करना चाहती हैं? सब्र रखो बहू रानी, सब पता चल जाएगा। कुछ ढंग के कपड़े तो होने नहीं है तुम्हारे पास। गुल, तुम मेरे रूम में जाओ और कबर्ड के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा बॉक्स होगा वो ले आओ। ओके चची, आप करना क्या चाहती हैं चची? अंशाल ने उलझ कर सवाल किया। तुम तो रहने दो नकम्मी बहू, तुम्हें तो शौहर को मनाना नहीं आता। करना ही क्या होता है, बस थोड़ा सा सजना संवरना, दो चार मीठे बोल, बस फिर शौहर आपके कदमों में। आप ऐसे ही चाचू को मनाते हैं क्या? अंदर आते गुल ने सवाल किया। हाय हाय, तुम्हारे चाचू रूठते ही कब हैं जो इन्हें मनाना पड़े? ओए होए, इतना प्यार! गुल ने सीटी बजाई। ये आप लोग क्या बातें कर रही हैं? ओ बच्चा, बातें नहीं, शौहर को पटाने के तरीके सिखा रही हूँ मैं, ज़रा तुम भी ध्यान दो, आगे चलकर काम आने वाले हैं।
لیکن شاہ تو کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوتے۔ اچھی بات ہے، لیکن سیکھنے میں حرج کیا ہے؟ اچھا بہو رانی، ذرا تم یہ ساڑی پہن کر آؤ۔ چچی یہ کیا آپ نے بہو رانی لگا رکھی ہے، جیسے کوئی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے۔ انشال جھنجھلا کر بولی، اور یہ ساڑی میں کیوں پہنوں؟ مجھ سے نہیں پہنی جائے گی۔ پہننا تو پڑے گی، کیونکہ ہمارے رشمان کو ساڑی بہت پسند ہے، اور وہ بچپن میں کہتا تھا میں اپنی بیوی کو ساڑیاں لا کر دیا کروں گا۔ لڑکی اب پہن بھی لو، ہمارے ڈی ایس پی صاحب آتے ہوں گے۔ گل اور نائرہ تم لوگ باہر جاؤ۔ اوکے چچی۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ انشال نے ساڑی لا کر واش روم میں دیکھی تو شرم سے اس کے گال لال ہو گئے تھے، کیونکہ ساڑی کا اگلا پچھلا گلا کافی ڈیپ تھا۔ انشال نے اس طرح کے کپڑے کبھی نہیں پہنے تھے، کیونکہ ہمیشہ وہ فارمل کپڑے میں ملبوس رہتی تھی۔ چچی میں یہ نہیں پہن سکتی۔ پہننا پڑے گا بیٹا جی، ہر حال میں۔ اور پھر انشال کے لاکھ منع کرنے کے لیے باوجود چچی نے اسے ساڑی پہنا کر ہی دم لیا تھا، اور پھر نہایت ہی خوبصورتی سے اسے تیار کیا تھا۔ چچی تو اس کا سجا سورا روپ دیکھ کر مبدوع ہو گئی تھی۔ حیران تو انشال بھی ہو گئی اپنا یہ روپ دیکھا، کیونکہ زیادہ تر وہ آفس پینٹ اور شرٹ میں رہتی تھی، اور گھر پر بھی سمپل ڈریسنگ میں رہتی تھی۔ آج کل اس نے اپنے آپ پر کو اس طرح سجا سورا دیکھ کر ایک پل کو مبدوع رہ گئی۔ ہائے ہائے، آج ہمارا ڈی ایس پی گیا کام سے، چچی نے اس کی نظر اتارتے ہوئے کہا، جس پر انشال جھپک گئی تھی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، اور تم وہی کرنا جو میں نے بتایا۔ اگر نہیں مانی میری بات تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ لیکن اچھا ٹھیک ہے۔ وہ کچھ کہتے ہوئے رک گئی تھی۔ شاہریز کب سے نائرہ کو مکمل دیکھ رہا تھا، جو چاکلیٹ کھاتے ہوئے اسے مکمل اگنور کیے ہوئے تھی۔ بٹرفلائی اب بس بھی کر دیں، اور کتنا کھانا ہے؟ چلیں اب فیس واش کر کے آئیں۔ نہیں نہ شاہ، یہ بہت اچھی ہے، مجھے نہیں، ابھی اور کھانی ہے ڈھیر ساری۔ مجھے چاکلیٹ بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ اس کے ہونٹ جو شاہریز کو کافی دیر سے اٹریکٹ کر رہے تھے، اس کی اس حرکت پر اسے اپنے گلے میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اچانک شاہریز جھکا اور اس کے کریم لگے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دست میں لے لیا، اور اس کی سانسوں سے اپنی سانسیں الجھا دی۔ اس کی اس اچانک پیش رفت پر نائرہ کو اپنے سانس سینے میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے شاہریز کی شرٹ کو مٹھیوں میں جھکڑا۔ سانس بند ہونے پر نائرہ نے شاہ کی کالر کو جھٹکا۔ شاہریز 5 منٹ بعد اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ نائرہ نے گہری سانس لے کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ یو آر رائٹ بٹرفلائی، آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، واقعی میں چاکلیٹ بہت اچھی تھی۔ اب میں روز یہی فلیور والی چاکلیٹ لاؤں گا آپ کے لیے۔ آپ کو چاکلیٹ پسند ہے، اور مجھے آپ کے ہونٹوں پر لگی یہ چاشنی۔ اس کی بات پر نائرہ کانوں تک سرخ ہو گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو اس کے سینے میں تیزی سے چھپایا۔ اوہ ہو پرنسس، آج رہائی ملنا ناممکن ہے۔ آج آپ کو پوری رات میری شدتیں سہنی ہیں۔ کچھ دنوں سے کافی چھوٹ ملی ہوئی تھی، لیکن آج آپ کو میری دیوانگی برداشت کرنی ہوگی۔ اس نے نائرہ کو گود میں اٹھا کر لایا اور بیڈ پر لٹا دیا، اور سائیڈ لیمپ آف کر دیا تھا۔ اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر وہاں پر اپنے سلگتے لمس میں چھوڑنے لگا۔ نائرہ چپ چاپ اس کی منمانیاں برداشت کر رہی تھی، کیونکہ اس کی قید سے رہائی پانا ناممکن تھا، اور نائرہ بھی اس کے حصار میں قید رہنا چاہتی تھی۔ تاعمر رشمان گھر آیا تو پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے روم کی طرف آیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک مسحور کن خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر قدم اندر رکھا تو حیران رہ گیا۔ پورے کمرے کو خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ سٹینڈ میں موم بتیاں روشن تھیں، اور کمرے کی لائٹ آف تھی۔ موم بتیوں کی وجہ سے کمرے میں ہلکا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے انشال کی تلاش میں نظر گھمائی تو وہ بیڈ کے دوسری سائڈ پر موم بتیاں جلاتی ہوئی نظر آئی۔ کینڈل کی روشنی میں اس کا چہرہ ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ بے خود سا ہو کر ایک ٹک اسے دیکھے گیا، جو بلیک رنگ کی ساڑی پہنے، بالوں کا مسی جوڑا باندھے بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ وہ بھول گیا وہ اس سے ناراض تھا۔ اس کے قدم بے ساختہ اس کی طرف اٹھے۔ اس کے ہر قدم پر انشال کو اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ کینڈل جلانے کے لیے جھکی تو اس کا بیک گلا، جو کافی ڈیپ تھا، اس پر موتیوں کی ڈوریاں بندھی ہوئی تھیں، اس کے جھکنے سے نظر آنے لگا۔ رشمان بے خود سا اس کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کیا، اور اسے بیک سے گلا لگا کر اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ اتنی تیاری کس لیے ہے دلبر سائیں؟ کیا یہ سچائی ہے یا پھر وہم؟ کیا ہمارے دلبر نے یہ سجا سورا روپ ہمارے لیے اپنایا؟ وہ اس کے کانوں میں مدھم سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ مان تم کھانا کھاؤ گے؟ انشال اس کے بتھرائے ہوئے جذبات سے بچنے کے لیے بات بدلتے ہوئے بولی۔ جب سامنے ہمارا دلبر ہو تو بھوک کس کمبخت کو کہاں لگ سکتی ہے؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف کیے ہوئے اور آہستہ سے اس کے پنک لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں سے اپنی سانسیں الجھا دی۔ اس کے دہکتے ہوئے لمس پر انشال کانپ کر رہ گئی تھی۔
اس نے ارشمان کے کندھے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ارشمان اپنی پیاس بجھانے میں لگا رہا۔ انشال کو لگا اب اس کی سانسیں تھم جائیں گی، تو اس نے ارشمان کے کندھے پر اپنے ناخن دھسا دیے تھے، لیکن ارشمان پیچھے نہیں ہوا، اپنی پیاس بجھا کر ہی ہٹا تھا، لیکن اسے ایسا لگا جیسے تشنگی اور بڑھ گئی ہو۔ پوچھ کس نے کون سی خوشبو پسند ہے؟ میں نے تمہیں تمہاری سانس کا قصہ سنا دیا۔ اس کے شعر پر انشال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو اس کی باہوں کے حصار سے آزاد ہونا چاہا۔ کوشش بیکار ہے دلبر، آپ اس حصار سے تعمر نہیں نکل سکتی ہیں، کیونکہ یہ میرے عشق کا حصار ہے۔ ارشمان نے اس کے گلے منہ چھپایا۔ اس کی گرم سانسوں سے انشال کو اپنے آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ مان تمہیں تو کوئی بھی مل سکتی تھی، تم نے مجھے کیوں چنا؟ نہیں دلبر، کوئی بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ آپ کو میرے دل نے چنا ہے۔ تم مجھے سب سے آخر میں ملی، اب تو کسی اور کی گنجائش ہی نہیں بچی، ذرا سی بھی نہیں۔ میں چاہوں بھی تو کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ اب تو میری وفا کا عروج ہے، میرا عشق تم پر تمام شد، میں تمہیں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مرتے دم تک میرے دل میں رہو۔ کہانی ختم ہونے والی ہے اور تم میری آخری محبت ہو، انت الحیات۔ ہیلو بھائی، آپ جلدی سے مال آ جائیں۔ شاریز کو گل کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا بچہ، آپ رو کیوں رہی ہو؟ بھائی بھائی، ناریہ بھابھی کو کچھ لوگ لے گئے ہیں۔ واٹ؟ کون لوگ، اور کس کی ہمت ہوئی کہ وہ ایس آر کے سے پنگا لے، جس نے میری بٹرفلائی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ اب وہ اپنی موت کا انتظار کرے گا۔ بچہ آپ پریشان مت ہو، آئی ایم کمنگ۔ یہ ایس آر کے اپنے دشمنوں کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ دنیا چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جاری ہے۔ رنگ دیا تیرے عشق نے یوں، عزت دھڑکن شاہ، کیس نمبر 28۔ ارشمان اس کے کانوں میں میٹھی سرگوشیاں کرتے ہوئے اسے کسی اور ہی جہاں میں لے گیا تھا۔ ارشمان نے اپنے موبائل پر میوزک پلیئر آن کر دیا تھا اور ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے گانوں کے بولوں پر ہلکے ہلکے سٹیپ لینے لگا۔ کمرے میں پھیلی پرفیوم کی خوشبو اور رومانٹک سانگ نے ایک الگ ہی ماحول بنا دیا تھا۔ میوزک پلیئر میں ہلکے سروں میں گانا چل رہا تھا، آج پھر تم پہ پیار آیا ہے، بے حد اور بے شمار آیا ہے، ٹوٹے تو ٹوٹے تیرے باہوں میں ایسے، شاخوں سے پتے جیسے بے حیا۔ انشال تو گانے کے بول سن کر ہی شرم سے لال ہو گئی تھی۔ ارشمان نے اسے ٹرن کر کے گھمایا اور اس کی پشت سینے سے لگا کر اس کے پیٹ پر دونوں ہاتھ لپیٹ لیے اور کندھے سے بال ہٹا کر وہاں پر اپنے جلتے لبوں کا لمس چھوڑا۔ اس کے لمس پر انشال خود ہی میں سمٹ گئی تھی۔ ارشمان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا، اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا۔ اس کے سلگتے ہوئے لمس پر انشال کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ اس نے کس کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جھکڑا۔ سانس بند ہونے پر انشال اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن وہ تو آج جیسے اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ آخر اس پر رحم کرتے ہوئے اس نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا۔ مان بہت برے ہیں آپ، وہ مسلسل کھانستے ہوئے بولی۔ دلبر میں بہت برا ہوں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، جس کا ثبوت میں آج آپ کو دوں گا۔ ارشمان نے اسے اپنے باہوں میں اٹھا کر کہا اور اسے لا کر بیڈ پر لٹا دیا اور گھوم کر اس کی طرف آیا اور اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا اور اس کی بیک پر ہاتھ لے جا کر جھٹکے سے اس کے پیچھے گلے پر لگی ڈوریاں توڑ دیں، جس سے گھبرا کر انشال نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ارشمان نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس کے گہرے گلے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کے گرم سانسوں کی تپش سے اسے اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ مان مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو جاؤں؟ انہوں نے دلبر نہیں دلبر، آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا، آج میں آپ کو اپنی محبت کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہارے پور پور کو اپنی محبت سے مہکا دوں؟ خدا نے جس قدر محبت میرے دل میں تمہارے لیے جمع کر رکھی ہے، میں چاہتا ہوں وہ تمام محبتیں میں تم پر لوٹا دوں، روز ایک نئے انداز سے تم پر اپنی محبت اشکار کروں، اور میری یہ محبت کبھی کم نہیں ہوگی، یہ یوں ہی بڑھتی جائے گی۔ اس کے لفظوں کے سحر میں کھوئی انشال اپنا ہر دکھ درد اور یہاں تک کہ اپنا ماضی بھی بھول گئی اور اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی چلی گئی۔ صبح انشال کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ارشمان کی مضبوط گرفت میں پایا۔ وہ ارشمان کے چہرے کو ایک ٹک دیکھے گئی۔ وہ سوتے ہوئے اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ انشال بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ کتنا غصہ کرتی تھی وہ اس پر، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک دن یہی انسان اس کی خوشیوں کی وجہ بن جائے گا۔ وہ آہستہ سے جھکی اور اس کی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیتے ہوئے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تاکہ ارشمان کو کچھ پتہ نہ چل سکے۔ ارشمان جو کافی دیر سے اٹھا ہوا تھا، اپنے چہرے پر اس کی نرم نگاہوں کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر جلدی سے اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ انہوں نے دلبر کہا چل دیں،
ابھی تو مجھے آپ کے چہرے پر اپنی محبتوں کے رنگ دیکھنے ہیں۔ مان جانے دو، کافی لیٹ ہو گئے ہم۔ کوئی لیٹ نہیں ہوئے، ابھی مجھے تمہارے منہ سے محبت کا اظہار سننا ہے۔ چلو جلدی سے بولو کیا؟ ارے وہی 3 میزل کا ورڈ۔ اس کی بات پر انشال نے گھبراتے ہوئے بولا، مان کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں بالکل ضروری ہے۔ اس کی بات پر انشال نے اپنے جذبات کو الفاظ دینے کی کوشش کی۔ مجھے تم سے کتنی محبت ہے میں نہیں جانتی، میں جانتی ہوں دل پر اختیار نہیں، مگر میں جتنی عمر گزاروں گی تمہاری وفادار بن کر رہوں گی، یہ میرے اختیار میں ہے۔ تم وہ ہاتھ ہو جو اگر ہاتھوں میں ہو تو عمر کی محرومیاں ساری عمر کے لیے مٹ جاتی ہیں۔ تم وہ آنکھ ہو جس میں بد سے بدتر رشتے کی خوبصورتی دیکھی جا سکتی ہے۔ تم وہ دل ہو جس میں دنیا کی ساری خوبصورتیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تم وہ جان ہو جو صرف میری ہے۔ انشال نے اپنی بات کر کے جلدی سے واش روم میں بھاگ گئی، کیونکہ جانتی تھی اس کے اظہار کے بعد اس کی شدت میں بھرا پیار برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ ناٹ فیئر انشو، تم ایسے کیسے چلی گئی؟ اچھا نہیں کیا تم نے، اس کا بدلہ تو بعد میں لوں گا، دیکھ لینا ایس پی صاحب، وہ مسکراتی آواز میں بولی۔ سب گھر والے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب دی جان نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جس میں آپ سب کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ جی دی جان بولے، ہمیں آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ شاریز نائرہ کے سامنے بوائل انڈا اور جوس رکھتے ہوئے بولا اور اسے فنش کرنے کا اشارہ کیا، جس پر نائرہ برے برے منہ بناتے ہوئے کھانے لگی۔ ہم فیصلہ کیا ہے کہ آج رات کی پارٹی میں ساحل اور گل کی منگنی کر دی جائے، اور کل پر ہم سب سے زیادہ تمہارا حق ہے، اس لیے ہم تمہاری رائے لینا چاہتے ہیں۔ ان کی بات پر گل کو پھندا لگا اور وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے دی جان، لیکن میں ایک بار گل سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاہریز نے گل کی طرف دیکھ کر کہا، جو آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، تم اس سے پوچھ لو۔ گل وہاں سے بھاگ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ ساحل جو دی جان کی بات پر خوش ہو گیا تھا، لیکن گل کے اس طرح سے اٹھ کر جانے پر پریشان ہو گیا۔ ارشمان اور شاریز وغیرہ اس کے پیچھے آئیں۔ کیا ہوا گڑیا، آپ اس طرح اٹھ کر کیوں آ گئیں؟ بھائی مجھے کوئی منگنی نہیں کرنی، وہ شاریز کے گلے لگ کر روتے ہوئے بولی۔ ارے کیا ہوا میرا بچہ، آپ اس منگنی سے کیوں انکار کر رہی ہو؟ بھائی مجھے اس زرافے سے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ مجھے باسی پھول بولتا ہے اور مجھ سے لڑتا رہتا ہے، بس اتنی سی بات۔ بھائی اتنی سی بات نہیں ہے یہ، گل ناراضگی سے منہ پھلا کر بولی۔ شاریز اور عثمان نے سکون کی سانس لی، انہیں لگا کوئی بڑی بات ہے جو گل یوں روتے ہوئے انکار کر رہی ہے۔ تبھی انشال اور نائرہ بھی اندر داخل ہوئیں۔ گل تم رو کیوں رہی ہو؟ انشال نے پاس آتے ہوئے کہا۔ پھر گل نے اسے بھی انکار کی وجہ بتا دی، جس پر انشال کو ہنسی آئی، لیکن وہ چھپا گئی۔ او گل، تم اتنی چھوٹی سی بات پر رونے لگی؟ ذرا تم یہ تو سوچو کہ تم ساحل سے شادی کر کے اسی گھر میں رہو گی۔ دوسری بات، تم اس سے اپنے سارے بدلے لے سکتی ہو۔ ہائے سچی بھابھی، گل چہکتے ہوئے بولی۔ مچی میری جان، ہائے ہائے، اب تو میں اس زرافے سے سارے بدلے لوں گی، گل منصوبے بناتی ہوئی بولی۔ ارشمان اور شاریز تو حیران رہ گئے کہ کیسے انشال نے پل میں گل کا فیصلہ چینج کرا دیا تھا۔ شام کو پارٹی تھی جس میں ساحل اور گل کی انگیجمنٹ بھی تھی۔ انشال، نائرہ اور گل ڈرائیور کے ساتھ مال آئی تھیں پارٹی کے لیے ڈریس لینے۔ وہ لوگ ساری چیزیں لے چکی تھی، اب کینٹین میں کافی پینے آئی تھیں۔ گل اور نائرہ آپ لوگ یہیں پر رہو، میں ڈرائیور کے ساتھ مل کر سامان گاڑی میں رکھوا دوں۔ اوکے دیدو۔ انشال کے جانے کی تھوڑی دیر بعد ان کی ٹیبل کے پاس ایک ویٹر آیا اور اس نے نائرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو آپ کے ساتھ تھیں وہ بلا رہی ہیں آپ کو گیٹ پر۔ کیا دیدو، مجھے بلا رہی ہیں؟ اچھا گل تم یہیں رہو، میں ابھی آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ گل اسے روکتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد انشال آئی تو نائرہ کو نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ گل کے بتانے پر وہ گیٹ کی طرف بھاگی، اس کے پیچھے گل بھی گئی، لیکن وہاں نائرہ نہیں تھی۔ آس پاس سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ کچھ لوگ اسے گاڑی میں لے کر گئے ہیں۔ ان کی بات سن کر انشال کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ گل کو ہی کال کرنے کا خیال آیا۔ ہیلو بھائی، آپ جلدی سے مال آ جائیں۔ شاریز کو گل کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا بچہ، آپ رو کیوں رہی ہو؟ بھائی بھابھی، نائرہ بھابھی کو کچھ لوگ لے گئے ہیں۔ واٹ، کیوں، کون لوگ؟ وہ کس کی ہمت ہوئی کہ وہ ایس آر کے سے پنگا لے، جس نے بھی میری بٹر فلائی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، اب وہ اپنی موت کا انتظار کرے۔ بچہ آپ پریشان مت ہوں، آئی ایم کمنگ۔ ایس آر کے نے اپنے دشمنوں کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ انہیں دنیا چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شیرو، میں تمہیں اپنے اکمال کا ایڈریس دے رہا ہوں، تم فوراً وہاں کے گیٹ کی CCTV کیمرے سے ویڈیو نکلواؤ اور اس گیٹ کا گاڑی کا نمبر بتا کرو
جس نے میری زندگی کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اوکے سر۔ شاریز نے گاڑی فل سپیڈ پر مال والے روڈ پر ڈالی اور کانوں میں بلوٹوتھ لگایا اور عثمان سے بات کرنے لگا۔ ہیلو عرش، جس مال میں نائرہ لوگ گئی تھیں، مجھے اس سائڈ کا روڈ بلاک چاہیے، ابھی کے ابھی، اور کوئی بھی گاڑی بغیر چیک کے جانے نہیں پائے۔ کیا ہوا بڈی، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ نائرہ کڈنیپ ہو گئی، اور ایک ہی لفظ بولا، لیکن اس کے ایک ہی لفظ سے اس کا قلب جھلک رہا تھا، اور عثمان سمجھ سکتا تھا نائرہ اس کے لیے کیا ہے۔ خان تو بالکل فکر مت کر، مل جائے گی نائرہ، اور اب بھی روڈ بلاک کرواتا ہوں۔ گندے بھائی، آپ لوگ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اگر میرے شاہ کو پتہ چلا نا تو پھر دیکھنا وہ کیا حال کرتے۔ وہ چھٹانک بھر کی لڑکی، تم اپنی چھوٹی سی زبان بند کرو، اور ہاں تمہارا شاہ تم تک پہنچ پائے گا تب نا، وہ ضرور آئیں گے، دیکھ لینا، وہ میرے شاہ ہیں۔ ابے یہ لڑکی کڈنیپ ہوئی ہے پھر بھی اتنا بول رہی ہے۔ ہاں تو میں کڈنیپ ہوئی، میری زبان تھوڑی نا۔ وہ انہیں پٹر پٹر جواب دے رہی تھی، اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ ان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ جاری ہے۔